डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़ाहुल्लाह ताला जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विजिट पे आ रहे हैं अक्टूबर के पहले वीक में इंशाअल्लाह ताला, और 3 बड़े सिटीज के अंदर उनके प्रोग्राम प्लान है। अल्लाह करे कि वो हो जाए, क्योंकि उनके आने से पहले ही उलमा की जानिब से दंगा और फसाद का सिलसिला शुरू हो गया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी और फिजिकली भी। डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़ाहुल्लाह ताला इस दौर में इस्लाम के जो मुजद्दिदीन हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं। लाखों लोग उनकी वजह से मुसलमान हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क में हजारों बल्कि लाखों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया, और उसी की वजह से उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह गरीबुल वतनी की जिंदगी काटनी पड़ रही है। जाहिर है वहां एक बड़ी जज्बाती किस्म की हिंदू हुकूमत आ चुकी है मोदी सरकार की शक्ल में, और उनकी वजह से उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी। आजकल वो मलेशिया में रह रहे हैं, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला 5 अक्टूबर को पहला प्रोग्राम उनका कराची में होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करे कि ये अमन के साथ सारे मामलात तय पा जाए, क्योंकि जितना हंगामा उलमा ने सोशल मीडिया के ऊपर खड़ा कर दिया है उनके आने से पहले, और जो धमकियां लगा रहे हैं खुसूसन बरेलवी मकतब के बड़े बड़े जो उलमा है, उससे तो लग रहा है कि इतना आसानी से यह मामला पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा। अगरचे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इनविटेशन के ऊपर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इनविटेशन के ऊपर आ रहे हैं। जाहिर है सामने तो एक पॉलिटिकल फेस है, और पाकिस्तान में ये उनका पहला विजिट है बाकायदा जो दावत और तबलीग के हवाले से। 1991 में वो एक तालिब इल्म की हैसियत से जब नया नया काम शुरू किया तो आए थे, उसके बाद वो अब आ रहे हैं बाकायदा तौर पे। ये शायद पहला और आखिरी विजिट हो उनका, अल्लाह करे कि इसके बाद भी मामला चले, लेकिन ये अभी जो इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है, और उन लोगों की तरफ से ये हंगामा खड़ा हुआ है कि जो कल तक आपको झूठ बोलते थे कि हमारे बाबों ने बुजुर्गों ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है। उस जमाने में इस इलाके में अगर 90 लाख लोग मुसलमान हो जाते तो आज सब कॉन्टिनेंट में 80% मुसलमान होते हैं, लेकिन इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 20% मुसलमान है और 80% नॉन मुस्लिम है। तो वो बात इन्होंने झूठ बोली थी, और उस झूठ के ऊपर इन्होंने अपने फिरके चलाए और कहा कि जी आप जो हमारे बुजुर्गों के अकायद और नजरियात के खिलाफ बोलते हैं, आपके आबा अजदाद को तो कलमा उन्होंने पढ़ाया था। हम कहते थे कि कलमा पढ़ाना दलील कब से हो गया? वो कहते हैं जी अल्लाह ने उन्हें चुना था। तो उनकी तो अब मट्टी हो गई है पलीद, क्योंकि तुम्हारे बाबों का तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बाबा इस वक्त मौजूद है, डॉक्टर जाकिर नाइक। अल जजीरा जो एक क्रेडिबल मीडिया चैनल है कतर का, उनकी रिपोर्ट है कि 11 लाख लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से मुसलमान हो चुके हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या इन बरेलवी उलमा ने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? तो भाई तुम्हारे सुल्तानुल हिंद को हम क्यों माने? इसके जवाब में वो कहेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अकीदे दुरुस्त नहीं। थोड़े बाबे ने भी अकीदे दुरुस्त नहीं गए। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, हाँ मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे है ही कोई नहीं। अब ये आगे दाढ़ के नीचे है, वो कहते नहीं 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 वो आप कोई दलील नहीं। कल तक दलील थी कलमा पढ़ाना, आज डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से कलमा पढ़ाना दलील नहीं रहा।
اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مان رہے. اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی. آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے. کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے. آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا, ویوز زیادہ ہو جانا, زیادہ لوگوں کا بات سننا, یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے, سچائی کی طرف آ رہے ہیں. جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی, اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کی بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے. باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کو ویلکم کرتے ہیں. میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. بہرحال میری طرف سے آفر ہے, اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. زاہد چیپا بھائی جو ہے وہ اسلام 360 جو ایپ چلاتے ہیں, ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی, تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کراچی والے پروگرام کے اندر. تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر موقع ملے تو میری ٹیلی فون پہ آپ نے بات کروا دینی ہے. باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے, اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا. اور ایک اچھا موقع تھا ہمیں ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے, انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے. رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں خصوصاً بریلوی علماء, وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں. تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا. ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا, سیدھی سی بات ہے. ویسے کہتے رہے یہ علیحدہ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا, پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں, اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا. کراچی میں بھی کوکب نورانی صاحب, اس طریقے سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں. دیکھیں چند چیزوں میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. ظاہر انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. یزید والے مسئلے میں امام ابن تیمیہ کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو گئے اور قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کر دی. میں نے اس کا رد کیا تھا. 10 دسمبر 2011 کو میری ویڈیو آئی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 61. اس میں نے صحیح بخاری سے, سنن نبی داؤد سے, باقی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے, جھوٹی تاریخ سے نہیں, حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ وہ پہلے لشکر میں یزید ابن معاویہ شامل ہی نہیں تھا. بلکہ ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے کہ ہم تو یزید ابن معاویہ کے والد یعنی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. یزید تو شاہی کوئی نہیں, ہمارا تو معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے چہرے کے پردے کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے ہم اسے درست نہیں سمجھتے. اگرچہ کئی مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ چہرے کا پردہ عورت کا واجب نہیں ہے. امام خمینی کا بھی یہی موقف تھا, اور غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے. بلکہ غامدی صاحب تو 4 ہاتھ اب آگے نکل چکے ہیں, وہ تو اب بال ڈھانپنے سے بھی آری ہو چکے ہیں. تو اس طرح چند ایک باتیں ہیں جن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اوورال ان کا کنڈکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے. اس کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے خلاف ہے. یہ جو سامنے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو کوئی سپورٹ کر لیں. ادروائز جو ان کے کٹر قسم کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ان کے خلاف بنائی ہیں پیس فتنہ کے نام سے. یہ فتنہ ہے,
کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا, سلفی نہیں کہتا, مسلم کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ سے وہ بھی کوئی ان سے خوش نہیں ہے. لیکن ظاہر بریلوی تو زیادہ ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سے مانگنے کا کیوں کہتا ہے. وہ ان کا ایک کلپ تھا نا جو بڑا وائرل ہوا تھا, جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا. اس میں سلپ آف ٹنگ بھی ان سے ہو گیا تھا. ظاہر ان کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئنٹ, تو پرپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گئی تھی. لیکن وہ جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ان سے مانگنا بھی حرام ہے. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا. کو مانگنا حرام ہے, اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں. وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا. پتہ نہیں کو ربو آئی ہوئی سی, پرپوزیشن بھی غلط لگ گئی اور لفظ بھی غلط نکل گیا, اور جملہ بالکل صحیح بن گیا جڑا بالکل 180 ڈگری سی. ہاں تو محمد کو ماننا نکل گیا, حرام ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ درست تھا. اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے, یہ بول رہے ہیں. انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ معافی نامہ اپنا جاری کیا, لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی جمع کروایا. اس کے باوجود ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. خیر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے اس غلط جملے کو بنیاد بنائے. انہوں نے اس عقیدے کے اوپر ہی ان سے اختلاف کیا. انہوں نے کلپ چلا کے یہ نہیں کہا کہ یہ بول رہا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام قبر رسول سے جا کے مانگا کرتے تھے. اس بات پہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے.